नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से 27वें पारे का आगाज़ करते हैं। रुकू नंबर 1, मुजरिम कौमें। इस रुकू के मेन पॉइंट्स हैं कौम लूत मुजरिम कौम थी, फ़िरौन और उसकी कौम मुजरिम थी, कौम आद मुजरिम थी और कौम समूद भी मुजरिम कौम थी और कौम नूह भी मुजरिम थी। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहीम ने कहा, है फ़रिश्तों आपका क्या मामला है? उन्होंने कहा, बिलाशुबा हमें गुनाहगार लोगों की तरजानिब भेजा गया है ताकि हम उन पर मिट्टी के पत्थर फेंकें जो हद से गुज़रने वालों के लिए आपके रब की जनाब से निशान ज़दा हैं। सो हमने उनमें जो ईमान वाला था उसे निकाल लिया और हमने इसमें मुसलमानों के एक घर के सिवा कोई ना पाया और हमने उसमें उन लोगों के लिए निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। आयत से मुराद अजाब के आसार हैं जो हलाक होने वाली बस्तियों में एक अरसे तक बाकी रहे। वहाँ इंतहाई बदबूदार पानी बहता है जिसे बहर मुर्दार, बहर मैयत कहते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम हिजर में इरशाद फरमाया, इन अज़ाब याफ्ता लोगों के इलाक़े में दाखिल होना पड़े तो सिर्फ़ रोते हुए दाखिल हुआ करो, अगर रोना ना आए तो इनके इलाक़े में दाखिल ना होना कि कहीं तुम पर भी वो अज़ाब ना आ जाए जो इन पर नाजिल हुआ था। और मूसा में बहुत भी एक निशानी है जब हमने उसे वाज़ेह दलील के साथ फ़िरौन के पास भेजा तो उसने अपने इक़्तिदार की वजह से मुंह फेर लिया और कहा जादूगर है या दीवाना। चुनांचे हमने उसे और उसके लश्करों को आ पकड़ा, फिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया इस हाल में कि वो काबिल मलामत काम करने वाला था। अल्लाह ताला की कुदरत है, जिसे चाहे बचा ले और जिसे चाहे डुबो दे। कौम आद, और आग में भी एक निशानी है जब उन पर हमने एक बेबरकत हवा भेजी, किसी चीज़ को वो ना छोड़ती थी और जिस पर से भी गुज़रती इसे वो सीधा हड्डी जैसा बनाकर छोड़ दी। और समूद में भी एक निशानी है जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो। सो उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की तो एक ज़बरदस्त कड़क ने उन्हें जा पकड़ा और वो देख रहे थे। एक चीख से उनके दिल सीनों के अंदर फट गए, उनके कानों से, उनकी आँखों से, उनके नथनों से, उनके जिस्म के हर हिस्से से लहू बहने लगा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। अस्तग़फिरुल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर उन्हें ज़लज़ला ने आ पकड़ा, फिर वो अपने घरों में औंधे मुँह पड़े रह गए। फिर ना उन्होंने किसी तरह खड़े होने की ताकत पाई और ना ही वो बदला लेने वाले थे। अल्लाह ताला के अज़ाब से ना बच निकलने की कोई सूरत है, ना कोई भाग सकता है, बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। कौम नूह के बारे में रब्बुल इज़्ज़त का बयान है, और उनसे पहले कौम नूह की कौम को हमने हलाक किया, यकीनन वो भी नाफरमान लोग थे। करने वाले काम है दर्दनाक अज़ाब से डरना, और जो काम नहीं करने हद से गुजरना, हक़ से मुँह मोड़ना, सरकशी करना। कमिटमेंट पॉइंट्स है अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह ताला की तंबीहात से खौफ खाना है। पिछली कौमों की बर्बादी के वाक़यात 5 लोगों से शेयर करने हैं इंशाअल्लाह ताला, और ताल्लुक़ बिल्लाह के मैसेजेस देने हैं। अल्लाह ताला गुज़रने वालों के लिए अज़ाब निशान ज़दा कर देता है और अल्लाह ताला अकड़ने वालों के लिए मलामत ज़दा करके रख देता है। रुकू नंबर 2, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। इसके मेन पॉइंट्स है अल्लाह ताला की कुदरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है, रसूल अल्लाह ताला की तरफ से आया है, तबाही है कुफ्र करने वालों के लिए इंसानों और जिन्नों से पैदा करने का मकसद, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और यकीनन हम ही बिलाशुबा वुसअत वाले हैं, और ज़मीन को हमने बिछाया सो क्या ही अच्छा बिछाने वाले हैं, और हर चीज़ से हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम सबक हासिल करो। अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, बिलाशुबा मैं तुम्हें इसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। जिसने आँखें दी उसकी दी हुई आँखों से देखते हो, फिर नज़र किसी और चीज़ की तरफ लगाते हो। जिसने समाअत दी, कान दिए, क़ुव्वतें उसने दी, फिर कान किसी और चीज़ की तरफ लगाते हो।
دل اس نے دیا، غور و فکر کی صلاحیت اس نے دی، پھر دل کسی اور جگہ پہ لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے اس بات کی کوئی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے، بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے بارے میں حکم ہے، آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایمان والے اپنے یقین کی وجہ سے نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں ایمان کی رمق ہے، نصیحت قبول کرنے کی استطاعت ہے۔ اس کو تذکیر اور نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ ایسی تھوہر زمین میں کی مانند ہے جس کو بارش کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس قسم کے لوگوں کے پاس اگر ساری نشانیاں آ جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا سینہ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ نہیں میں ارادہ رکھتا اس سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں غور و فکر کر کے سبق لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا، نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، سرکشی کرنا، ظلم کرنا، جلدی مچانا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ طور مکی صورت ہے، 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 3۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوگا تو وہ متقین کو بچا لے گا۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، متقی۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی۔ بیت المعمور سے مراد وہ آباد گھر ہے جو 7ویں آسمان میں فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ بات حدیث معراج سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لباب بھرے ہوئے سمندر کی، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ طور، لکھی ہوئی کتاب جو باریک جھلی میں ہے، آباد گھر، اونچی چھت اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک روز سورہ طور پڑھی، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ سواری سے اترے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو ایک سرد آ بھری، جس کے بعد 20 روز تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کو آتے مگر کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ بیماری کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت بارہا پڑھی اور سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی نماز میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس بار دل پر گہرا اثر ہوا، اندر اتر گئی۔ کبھی وہ خاص وقت ہوتا ہے جب اثرات دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں۔
میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اچانک میری یہ حالت ہوئی گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے، بہت چلنا، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا۔ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے باغات اور نعمتیں ہیں، ان کے گھر، ان کے لباس، کھانے، حسین و جمیل بیویاں۔ یہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑھ کر ہوں گی، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے ان کا اندازہ لگایا۔ وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ سب بس اب تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا۔ اور ان کے لیے 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اچھے عمل کرنا، دعائیں مانگنا، اور جو باتیں نہیں کرنی، باتیں بنانا، جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس: اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 4، اعتراضات کے جوابات۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ان سے پوچھو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، پس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا وہ لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی سے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ خالق کی ہدایت کے مطابق تو چلنا پڑتا ہے۔ اب جب یہ اپنے خالق کی ہدایت پر نہیں چل پڑتے تو بتائیں کہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ انہیں کسی چیز کا حکم دے یا کسی چیز سے روکے۔ لیکن اگر انہیں ایک خالق نے پیدا کیا ہے تو ان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ خالق پیدا کر کے یوں ہی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں۔ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں، تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان کی چال ان کے خلاف الٹ پڑے گی اور الٹ گئی تھی، کیونکہ طے یہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اٹھے گا، ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر سے نکلو اور مٹھی بھر مٹی اٹھاؤ، یہ کہتے ہوئے پھینک دو، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی ان پر پھینکی تو جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ جن سب قبائل والوں نے آپ کے گھر کا حصار کیا ہوا تھا ان کا اپنا پروگرام ہی برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بدر کے مقام پر وہ مارے گئے اور بہت سے مقامات پر ذلت برداشت کی۔ یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، تو مجھ سے شرک نہ کرنا۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گراتا پھر دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال سے واضح کیا ہے کہ اگر اتنے معجزات ان کے پاس آئیں کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگ جائیں تو کہیں گے کہ یہ امڑتا ہوا بادل ہے۔ جیسے قوم عاد کا تصور خراب تھا، ایسے ہی ان کا حال ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا، آج تو بڑے گہرے بادل آئے ہیں، بہت بارش برسے گی۔ دنیا میں جتنے لوگ غیب پر یقین نہیں رکھتے، سائنس پر یقین کرتے ہیں، حواس خمسہ پر یقین کرتے ہیں، پھر بھی حق تک نہیں پہنچ پاتے، خواہ کتنی ہی نشانیاں آ جائیں۔ ایسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، ایک بار جب تصور خراب ہو جائے اس تصور کی اصلاح تقریباً ناممکن ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا کیا حال کیا جائے جن کا تصور کبھی سیدھا ہی نہیں ہوتا، جن کی سوچ کی کبھی اصلاح ہی نہیں ہوتی؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو آج نہ کوئی چال کام آ رہی ہے اور نہ کوئی اور مدد کرنے والا ہے، آج بے یار و مددگار رہ گئے ہونا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب آپ اٹھیں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ رات کو تسبیح سے مراد قیام اللیل ہے جو تاحیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کی بڑی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی بھی نفل کی بنسبت صبح کی 2 سنتوں کی زیادہ پابندی اور نگرانی کرتے تھے، اور آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے فرض رکعات سے پہلے کی یہ 2 سنتیں ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ کرنے والے کام ہیں نصیحت کرنا، صبر کرنا، رب کی تسبیح کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنانا، بری چالیں چلنا، حد سے گزرنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرنا ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، اٹھتے ہوئے بھی، رات کو بھی، جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 5 وحی کی حقیقت 2 مناظر کی روشنی میں۔ مین پوائنٹس ہے، وحی کی نوعیت، وحی کا پہلا منظر، وحی کا دوسرا منظر، دیویوں کی حقیقت، حق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ صاحب فتح البیان لکھتے ہیں، یہ آیت دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی ہوتی تھی جو آپ کے دل پر ڈال دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں جو بات بھی کرتے تھے حق ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا تم جو کچھ بھی سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، وہ غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پر میں لکھنے سے رک گیا۔ پھر بعد ازاں میں نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم روح الامین ہیں۔ اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے، جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی جو بہت طاقتور ہیں، شیاطین ان سے وحی کو اچک نہیں سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے، جو بڑی طاقت والا ہے، چنانچہ وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، افق اعلیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، وہی پہنچانے کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام قریب ہوئے، پھر وہ قریب آیا، پس وہ اتر آیا۔ جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا جبریل علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں تھا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی، جو کچھ بھی اس نے وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نشانیاں ہیں جو معراج میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات میں معراج کی رات میں کیا اور دل نے یقین بھی کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام جب ہوئے اور دوزخ بھی دیکھی، آل فرعون کو دیکھا۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبریل علیہ السلام کو دیکھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے جبریل علیہ السلام اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا تم ان 3 باتوں سے بھی واقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے آیت لا تدرک الابصار سے لے کر من ورائی حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفس ما تکسب غدا، یعنی جو کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسری بار جیاد میں کہ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا، انتہائی حد کی بیری کے پاس۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت ہے جو 7ویں آسمان پر پایا جاتا ہے، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ 6 آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والے چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، تو
پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈھانک لیتی ہے وہ چیزیں کہ ڈھانک لیتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی سونے کے پتنگے، راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، یعنی آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں کے متعلق بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف یعنی سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ ایک نہر میرے سامنے لائی گئی، اس کے دونوں طرف موتیوں کے خیمے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اس کی مٹی نکالی تو وہ مشک کی تھی۔ پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا اور میں نے اس پر ایک بڑا نور دیکھا۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور ایک تیسری منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ یہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ آخرت میں شفاعت ہو جائے، اس کے گناہوں سے معافی مل جائے اور دنیا میں کھلی چھوٹ جو جی چاہے کر لے؟ آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے، جس کے لیے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا۔ سب کچھ دنیا کے لوگوں کی خواہشات سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادوں سے ہوتا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اس کائنات میں اسی کا اختیار ہے، وہی تصرف کر سکتا ہے۔ جس کسی کے پاس کوئی اختیار ہے وہ عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اپنی خواہشات سے نہ بولنا، وحی کی زبان بولنا، بات میں جھوٹ نہ ملانا، حد سے نہ بڑھنا، جو کام نہیں کرنے جھگڑا کرنا، وہم گمان کی پیروی کرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دل کی چاہت کو حق نہیں سمجھنا، وہم و گمان کی پیروی نہیں کرنا، خواہش نفس کا مرید نہیں بننا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 6، گمان اور حق کے یقین کے پیدا کردہ رویے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کے پیدا کردہ رویے، حق کیا ہے، حق کے پیدا کردہ رویے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس سے منہ پھیر لو اور ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے، اور جو منہ موڑتا ہے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ دنیا کی زندگی کے سوا وہ کچھ نہیں چاہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال آخرت میں نہ ہو۔ یہ ان کے علم کی حد ہے، بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ یہ ان کے علم کی حد ہے۔ کافروں کے علم کی انتہا دنیا کے مقاصد ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ کافروں کے علم کی انتہا دنیا کے مقاصد ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے: اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ، ہمارا سب سے بڑا مقصد
اور ہمارے علم کی انتہا دنیا ہی کو نہ بنا دینا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ محسنین کے اوصاف کی وضاحت ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یعنی دنیا میں اچھے لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ واجبات کو ادا کرتے ہیں جن کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بڑے حرام کاموں جیسے زنا، قتل، شراب نوشی، سود خوری سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو کسی چھوٹے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی چھوٹا گناہ اس سے غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتا ہے، لیکن وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو اللمم یعنی صغیرہ گناہوں کے ساتھ اس سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پا کر ہی رہے گا، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل امنگ اور آرزو کرتا ہے، اور بالآخر شرمگاہ اسے سچا کر کے دکھاتی ہے یا جھوٹا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ کرنے والے کام ہیں نصیحت سے منہ پھیرنے والوں سے منہ موڑ لینا، اچھے عمل کرنا، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جو کام نہیں کرنے، دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنانا، نصیحت سے منہ پھیرنا، گمان کی پیروی کرنا، آخرت پر ایمان نہ لانا، اپنی پاکیزگی کے دعوے کرنا، برائیاں کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے گمان سے بچنا ہے، حق کو پہچاننا ہے، اس پر یقین کر کے رویے بدلنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا ارادہ انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس کون ہے؟ وہ شخص، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ آپ کیا کرنے میں مصروف ہو، جھک جاؤ۔ تا سے منہ موڑنے والے کی مذمت، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا علیہ السلام؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے۔ اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، اور یہ کہ بے شک وہی شعرا یعنی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے انسان اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں شک کرے گا؟ بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ بس تو ظاہری نعمتیں ہیں اور بعض تو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں۔ عافیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
جس سے انسان بے خبر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے عافیت میں رکھا ہے۔ کیا آپ اپنی آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کی، ہمارے دل کی، ہمارے وجود کی، زندگی کی کن کن چیزوں سے کس کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی کھلی چھپی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کی طرح نبی ہیں، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غافل ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل ہیں، اس میں معرفت کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام: وفا کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جو کام نہیں کرنے ہیں منہ پھیرنا، تھوڑا سا دے کر رک جانا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس: اللہ تعالیٰ کے آگے ہر معاملے میں جھک جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ قمر مکی صورت ہے، 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 8 کائنات معجزات کا منظرنامہ ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے: چاند پھٹ گیا، معجزات پر لوگوں کا رویہ، سرکشوں کے حالات میں عبرت ہے۔ جس روز پکارنے والا پکارے گا، قوم نوح نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا، میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے اور چاند پھٹ گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی نشانی دکھائیے، تو اس پر آپ نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا اور اس وقت ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادوگر ہے، ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے اور انہوں نے جھٹلایا، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اب جنہوں نے جھٹلا دیا ان کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا گیا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں، سو تو بدلہ لے لے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، مغلوب ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ عموماً لوگ نافرمانی کرتے ہوئے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم پر لوگ غالب آ گئے۔ مغلوب ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، اور میں انہیں حق کی دعوت لانے میں کامیاب نہیں ہوں۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا۔ اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر آنے والے عذاب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیسی دنیا سے محبت تھی، کیسی تمنائیں تھیں، سب غرق ہو گئیں، کہیں تم بھی خواہشات میں نہ غرق ہو جانا۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی آسان ہیں اور معنی بھی
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند تو تیز ہوا بھیج دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کرنے والے کام ہے نصیحت قبول کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے جھٹلانا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قرآن سے نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن کو اپنا بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9، قوم سمود اور قوم لوط گرفتار ہو گئیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں قوم سمود تباہ کر دی گئی، قوم لوط علیہ السلام نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ قرآن مجید، سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ جلد ہی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں، اور انہیں بتا دیں پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک کے پینے کی باری حاضر کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سو اس نے اسے پکڑا، بس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے، ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مستقر، بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، نصیحت قبول کرنا، شکر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کو جھٹلانا، جھوٹا بننا، خود پسند بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قرآن حکیم کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، قرآن کی ہر پکار پر لبیک کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10، آل فرعون پکڑے گئے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں آل فرعون عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، بڑی آفت نافرمانی سے بچنے والوں کا انجام، اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب بے حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یہ تمہارے لیے اگلی کتابوں میں موفی ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں، جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بدر کی لڑائی کے دن ایک خیمے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اے اللہ تیری مرضی ہے اگر تو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے بہت ہی آہوزاری کی دعا کر لی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے اور آپ خیمے سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ و امر، بلکہ
قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز و درماندہ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، بلکہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اور اس نے جو چاہا کیا۔ بس بے شک کلمہ تو یعنی لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ہمارے رب کا حکم ایک ہی پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے انسان کے اعمال نامے میں، جن میں ہر انسان کے اقوال، افعال، حرکات، سکنات، لب و لہجہ اور طرز بیان، انسان کے تاثرات اور جو کچھ انسان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، سب کچھ ثبت ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت و بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہے نصیحت قبول کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جو کام نہیں کرنے، گمراہی میں ہونا، بے عقلی میں ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، نصیحت قبول کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی صورت ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان مکی صورت ہے، 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نمائش۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انسان سے مطالبات، انسانوں اور جنوں کی پیدائش، انسانوں اور جنوں سے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ الرحمن، وسیع رحمت والے نے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو انسان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ وہ محض اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سارے کاموں کو جان پاتا، اس کی ناراضگی کے کاموں کو جان پاتا۔ الحمدللہ کہ اس نے وسیع رحمت کی وجہ سے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق اور اس کا بیان کس کے لیے ہے؟ شیخ صالح ابن العثیمین عقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکیں، تاکہ اس دنیا میں رشتہ جوڑنے کے بعد جب اس کے پاس پہنچے تو ہمیں وہ اپنے پاس جگہ عطا کر دے۔ اس نے اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اور اسی کے لیے بولنا سکھایا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا کہ ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے
اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے۔ دو ایسی چیزیں جو ٹھوس وجود رکھتی ہیں، اگر وہ آپس میں اکٹھی ہوں تو اکٹھے ہونے کے باوجود ان کا وجود الگ الگ برقرار رہتا ہے، لیکن مایا تو آپس میں مل جاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ ایک ہی جنس سے ہو۔ جیسے ہم اگر کسی برتن میں میٹھا اور کھارا پانی ڈالیں تو دونوں آپس میں مل جائیں، ہم کبھی انہیں جدا نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر ہمیں سمندروں میں یہ منظر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سمندر ہی کے بیچ میں میٹھے پانیوں کے چشمے ہیں اور کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے نعمتوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر مسلسل غور و فکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا رویہ اپنانا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی کے لیے رحمت بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12، فانی اور باقی۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہے فانی اور باقی رشتہ۔ جب آسمان پھٹے گا، کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ زندگی بھی فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ قوتیں، صلاحیتیں، مال، جو کچھ ہم نے اس زندگی میں کمایا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، کچھ بھی پاس نہیں رہنے والا۔ پھر جب سب کچھ فنا ہونے والا ہے تو غم کریں یا اس کے سوا کچھ اور۔ جب زندگی کے دن محدود ہیں تو ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جب دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہے تو اس سے لو لگانے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کی ضرورت ہے نا کہ جو باقی رہنے والی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ ہماری عقل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جانے والی چیز کے مقابلے ہمیشہ رہنے والی چیز کو ترجیح دیں۔ جب ہر چیز فانی ہے تو جو مصیبت آئے، جو تکلیف آئے، اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں نہ خوشی ہمیشہ کے لیے ملتی ہے نہ غم ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر چیز فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو جھوٹے معبود جن کو انسان اپنی عقل اور خرد کی کمی کی وجہ سے پوجتے ہیں، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتے۔ جس کو زوال آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے ہر فانی پر باقی کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سوا ہر چہرہ مٹ جانے والا ہے۔ دیکھیں کتنے چہرے ہیں جن کی خوشی کے لیے ہم زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں، وہ سارے چہرے مٹ جانے والے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے اہل خاندان میں سے یاد کریں کتنے ہی پیارے چہرے آج ہم میں نہیں ہیں، جیسے وہ چلے گئے ایسے ہی ہمارے چہرے بھی مٹ جانے والے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سوا ہر چہرہ مٹ جانے والا ہے، وہی چہرہ بڑی شان والا، بڑی شوکت والا اور عزت والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، اعوذ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہنے والا، اس کے سوا کبھی کسی کو اس جہان میں بقا نہیں۔ دنیا میں انسان کتنے گھاٹے میں ہے اور اپنی شان کے لیے، عزت کے لیے جینا چاہتا ہے۔ ہماری عزت کہاں چلی جائے گی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عزت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جتنی عزتیں ہیں سب مٹی میں مل جانے والی ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اپنی شان کے لیے طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، تسکین نہیں ملتی، ایک کے بعد ایک طرح طرح کی جویلری، طرح طرح کی خوشبوئیں، کیا کچھ ہمیں اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اگرچہ رب العزت نے ان میں سے کسی چیز سے نہیں روکا، لیکن ان کی اجازت نہیں دی کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم عزت تلاش کریں۔
ان سب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر، اور یہ یاد رکھ کر کہ ان نعمتوں کا حساب ہوگا، اور عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیا دل کو یقین نہیں آتا کہ رب العزت کی بات پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو جانتے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ کوئی زندگی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے۔ ہر ایک کے پاس اس سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر سارے جن و انس جو پہلے پیدا ہو چکے، جو آج ہیں اور جو آئندہ آنے والے ہیں، سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اپنے رب سے سوال کریں، تو اس کے خزانوں میں سب کچھ دینے کے بعد بھی اتنی کمی نہیں آتی، جیسے سمندر میں انگلی ڈبونے سے انگلی کے ساتھ جو پانی لگ جاتا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے جو کمی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وہ کمی بھی نہیں آتی۔ سب اسی سے طلب کرتے ہیں اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ آپ سوچئے ایک وقت میں فرعون کا تخت اور تاج گرایا جا رہا تھا اور بنی اسرائیل کو اٹھایا جا رہا تھا۔ کسی کا اٹھانا، کسی کا گرانا، کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کی صحت، کسی کی بیماری، ہر آن وہ نئی شان میں ہے اور ہر آن اس سے سوال کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ اس جہان میں مخلوقات کی 2 لاکھ سے زیادہ قسمیں ہیں۔ ہر قسم کے جانوروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ہر ایک اپنی ضروریات کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے اور ہم اس کے مرزوق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے 2 بھاری گروہ ہو، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ چاہتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ہم تم سے حساب لیں گے، تمہارے عمر کا، تمہارے مال کا، تمہارے علم کا، تمہارے عمل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پاؤں قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں، اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں، اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز پر خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ کون سا جہان ہے جہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ یہ جہان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ وجود بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ جو قوتیں، صلاحیتیں ملیں، جو مال ملا، وہ سب تو اس کی عطا کردہ ہے۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اسے بھاگ کر جانا بھی چاہیں تو وہ کون سا جہان ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ ہر جگہ اسی کا قبضہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے میں تو امید رکھنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہوں گے، اور دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہوگا جو 2-2، 3-3، 4-4 اور 10-10 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور باقی لوگوں کا آگ اکٹھا کرے گی۔ جہاں وہ آرام کریں گے وہیں وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی، اور جہاں وہ رات گزاریں گے وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے وہیں وہ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی، اور بالآخر ان کو میدان حشر تک پہنچا کر ہی دم لے گی۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا،
تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کی باقی رہنے والی ذات سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا خوف، جنت کے 2 اور باغات۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا بدلہ جنت میں 2 باغ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آیا اور وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور میری لاش کو ان میں رکھ کر ان لکڑیوں کو آگ لگا دینا۔ پھر جب وہ آگ میرے جسم کو خاکستر بنا دے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں تو انہیں پیس لینا۔ اور کسی سخت گرمی کے دن میں یا کہا کہ کسی تیز آندھی والے دن میں مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھ پر سختی کی تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ ایسی سزا اس نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ وہی کیا گیا جو اس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور کہا کھڑا ہو جا، تو وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس چیز نے تجھے اس کام پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب، تیرے ڈرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مستدوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو القاسم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد والی جماعت آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی مانند۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 2 بیویاں عطا فرمائے گا۔ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں وہ شخص بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 کے علاوہ اور بھی 2 باغ ہیں۔ سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اور جنت عدن ہے، جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نادر و نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے سلام پھیرتے تو پہلے 3 بار استغفار پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ کرنے والے کا کام ہے خوب سیرت بننا، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر غور و فکر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے جنت کے بارے میں پڑھنا ہے، سوچنا ہے، جنت کی باتیں کرنی ہیں تاکہ نیکیاں کرنے کی حرص پیدا ہو۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے کو اپنا معمول بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 14، خوش نصیب لوگ۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا ایک نام الواقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پست کرنے والی، بلند کرنے والی، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ دائیں ہاتھ والے، بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ یہی لوگ مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہیں۔ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہیں۔ سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ان پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان پر نوخیز لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر، صراحیاں اور جام پیش کریں گے۔ اس سے نہ وہ سردرد میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ بہکیں گے، اور پھل بھی جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے اور وہ جنت کے درختوں سے چریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ پرندے تو خوب موٹے تازے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے بھی بڑھ کر صحت مند ہوں گے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ البتہ مجھے امید ہے کہ تم بھی اے ابو بکر ان کھانے والوں میں سے ہوگے۔ اور گورے جسم، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہیں، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے
کہ جس کے سائے میں اگر عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلتا رہے تو پھر بھی اس سائے کو طے نہیں کر سکے گا، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور کثیر پھلوں میں، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس جگہ کسی چیز کو پکڑا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انگوروں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا، اور اگر میں اسے پکڑے رہتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ اور بلند مستندوں پر بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہر کی محبوب ان کی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگا، اور پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سینکیں گے، نہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا، اور ابو قریب نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے۔ کرنے والے کام ہے جنت کے بارے میں جاننا، اور جو کام نہیں کرنے، گناہ کی بات سننا، بیہودہ کلام سننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے خوش نصیبی کی طرف لے جانے والے کام کرنے ہیں، خوش نصیبی کی دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 15، نصیبوں کا انجام دیکھو، سبق کیوں نہیں لیتے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے بد نصیبوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، کبھی تم نے سوچا؟ انسان سے مطلوب رویے۔ سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں۔ بائیں ہاتھ والے وہ انتہائی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا ہے اور نہ ہی باعزت ہے۔ اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے۔ اتنا برا انجام جانتے ہیں کیوں ہوگا؟ کہ دنیا کی زندگی میں وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، اپنی شہوتوں میں ڈوبے رہے، تکبر میں، غرور میں، شرک میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یہی ان کا چلن تھا، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔ پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہوں، جھٹلانے والوں، یقیناً دھوہر کا درخت کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ کیوں اس بارے میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔ بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟
پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو؟ کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا تم کچھ بوتے ہو؟ کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ کون سا کسان ہے جو کسی بیج سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ کا اس طرح کا پودا نکلنا چاہیے؟ وہ کب بتاتا ہے کہ اس کی جڑ ایسی ہو، اس کی کوپل ایسی ہو، اس کا قد ایسا ہو، اس کا پھل ایسا ہو، اس کے پھول ایسے لگیں؟ پھر کسان کہتا ہے اس دفعہ میں نے بڑی محنت کی اور فصل بڑی شاندار ہوئی، گویا پورا کریڈٹ اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ کہاں سے آتا ہے وہ پانی جو بادلوں سے برستا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمندروں کا کھاری پانی صاف شفاف کر کے بادلوں کے توسط سے ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں، پہاڑوں پر بھی اور میدانوں میں بھی۔ وہی پانی ساحلی علاقوں میں دوبارہ جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اسے نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ کرنے والے کام ہے غور و فکر کرنا، سبق لینا، تسبیح کرنا، اور جو کام نہیں کرنے بھاری گناہ پر اصرار کرنا، آخرت کا یقین نہ کرنا، شکر ادا نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے اندر ایسے رویے پیدا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 16 ہے، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ ہیں تاروں کے مواقع حق ہیں، قرآن حق ہے، موت حق ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید کی صداقت کا یقین دلایا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے، یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ امام شوکانی نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ معزز و مکرم کتاب ہے جس کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اسے نازل کیا، اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا اس کو برکت والی رات بتایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ جس نبی پر نازل کیا اس نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، جس امت پر نازل کیا اسے خیر امت قرار دیا، اور اس قرآن کو ذکر للعالمین قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو چھپا کر رکھی گئی ہے جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اتنائی برتنے والے ہو؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے، یہ کلام ہے، اس کلام کو میں نے قدر و قیمت والا نہیں جانا کیا کہ اس کلام کو میں نے اس طرح بھی نہیں اپنایا جیسے اپنی ذات کو اپنایا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو اپناتی ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب نے سوال کیا ہے تم اس کلام سے بے اتنائی برتنے والے ہو، یعنی اس قرآن کو چھوڑنے والے ہو، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو۔ پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ خالق کی مرضی کے سامنے انسان کتنا مجبور ہے۔ یہ جان کنی کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو سامنے رکھا ہے کہ اس وقت سارے عزیز و اقارب پاس ہوتے ہیں، روح نکل رہی ہوتی ہے،
سب ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اسے بچا نہیں سکتا، سب اس کے حال پر رحم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رحمت کی وجہ سے اسے واپس نہیں لا سکتے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے۔ آپ نے بھی زندگی میں ایسے مناظر دیکھے ہوں گے، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے گا تو سب ارد گرد کے لوگ رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی لوٹا نہیں پائے گا، کوئی بھی نہیں لوٹا پائے گا۔ کیوں نہیں، اگر تم کسی کے محبوب نہیں ہو، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ استغفر اللہ، یقیناً یہی قطعی حق ہے، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے، اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہے، عظمتوں والا ہے۔ کرنے والے کام ہے تسبیح کرنا، اور جو کام نہیں کرنے کلام اللہ سے بے اعتنائی برتنا، کلام اللہ کو جھٹلانا، گمراہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی صورت ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، 4 رکوع 29 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 17، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کر دو۔ مین پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اول ہونے سے مراد ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آخر ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے سے مراد ہے کہ وہ سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ ایک دعا میں ظاہر کے معنی میں ہے کہ وہ جس کے اوپر کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے باطن ہونے سے مراد ہے کہ اس کے ماں سوا کچھ نہیں۔ سہیل کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح اسے حکم دیتے کہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر کہو، اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقضِ عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے پروردگار، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ایسا اول ہے کہ جو تجھ سے پہلی کوئی چیز نہ تھی، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے قرض کو دور کر دے اور ہمیں فقر سے مستغنی فرما۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو، صحراؤں میں، سمندروں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں۔ سیدنا موسیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی گھاٹی پر چڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، مال خرچ کرنے کا تعلق ایمان سے واضح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف 3 چیزیں ہیں، جو کھایا اور ختم کر لیا، جو کھایا اور ختم کر لیا، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اور یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، اور جو پہنا اور پرانا کر دیا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے۔ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ ان کے خرچ کرتا 3 پاؤ اناج کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ پائے گا، اور نہ اس کے نصف یعنی 1.5 پاؤ کو پہنچے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ باتوں کا تبادلہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، تم لوگوں پر اس لیے دست درازی کرتے ہو کہ کچھ دن تم ان سے پہلے اسلام لے آؤ۔ اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ان ساتھیوں کو چھوڑ دو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو بھی ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اسی کی خاطر مال خرچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 18 ہے، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے پگھلیں؟ رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، مومنوں کا نور، منافق اپنا نور کہیں اور تلاش کریں، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جن لوگوں نے کفر کیا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا،
آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اہل ایمان کا نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا۔ اہل ایمان اس نور میں جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو آوازیں دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے، اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لیتے تھے؟ یہ بات منافقین دیوار حائل ہونے پر مسلمانوں سے کہیں گے۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور وہی تم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں سے جیسے نہ ہو جائے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، ایمان لانا، حق کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے دل کو جھکانا، تصدیق کرنا، عقل سے کام لینا۔ اور جو کام نہیں کرنے، منافق بننا، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، شک میں پڑنا، جھوٹی توقعات میں مبتلا ہونا، کفر کرنا، دل کا سخت ہو جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کا ثبوت دینے اور قیامت کے دن اپنا نور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 19 ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت، آخرت، جنت کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے تاکہ تم دل شکستہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے۔ صدیقین اور شہداء کا اجر و ثواب، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان میں دیکھتے ہو، یہ ان کے درمیان درجات کا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل دل لگی اور زینت اور تمہارے آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی مثال یوں ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار اور کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر جب خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اسے دیکھتے ہو، بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا لعب و لعب ہے جس میں لوگوں کے دل اور بدن مشغول رہتے ہیں اور وہ ایسے ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔
ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور روز قیامت کے وعدوں اور وعیدوں سے غافل ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے اپنے حسب نسب اور کثرت مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں، اور لباس، کھانے پینے، بڑے بڑے گھروں، عمدہ سواریوں سے بلند ہو کر آخرت کے بارے میں سوچنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے سے یہ مراد ہے کہ خالص اور سچی توبہ اور نیک اعمال کی طرف بھاگ دوڑ کرنا ہے، کیونکہ یہی اعمال رب کی مغفرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور رب کی مغفرت اور جنت کے لیے وہ بھاگ دوڑ کون کرتا ہے؟ جس کی نظریں بلند افق پر ہوں، جو دنیا کے آگے کے جہان آخرت کو اپنا ہدف بنا چکا ہو، جس نے اپنی گردن سے دنیا کی غلامی کا طوق اتار پھینکا ہو۔ وہ رب کی رحمت اور مغفرت چاہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا میدان ہے جن کی نظریں اپنے رب پر لگی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس جن کی نظریں بلند افق پر نہیں ہوتی، وہ دنیا سے آگے دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ان کی نظریں ہمیشہ دنیا کے مال میں الجھتی ہیں، انہیں غافل رکھتی ہیں اور بے عقل بنا دیتی ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ وہ ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے فیصلے مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیے گئے ہیں۔ ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کوشش کریں تو مال زیادہ مل جائے، یہ نصیحت نصیب ہو، یہ اچھی اولاد مل جائے، یہ دنیا کی زندگی کی رونقیں نصیب ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی سب تقدیریں لکھ دی تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود لوگ اسی دنیا پر نظر لگائے رکھتے ہیں۔ جو ملنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ملنا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کیا پالیں گے؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگا، شراب کے پیچھے بھاگا، شراب کے پیچھے بھاگنے والا جب منہ کے بل گرتا ہے تو سامنے اللہ تعالیٰ کو موجود پاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہ جسے رب کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو کیا کریں گے شراب کے پیچھے بھاگ کر؟ تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا اکرمہ نے کہا، ہر آدمی خوش بھی ہوتا ہے اور مغموم بھی۔ خوشی کو شکر میں بدل دو اور غم کو صبر میں۔ ایک بات آپ نے زندگی کے لیے سیکھ لی، سمجھ لی، تو گویا آپ نے اسلام سیکھ لیا۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے، اس نعمت کو شکر میں ضرور بدلیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جب کبھی غم ملے تو غم کو صبر میں بدلنا ہے۔ انسان کو موقع پر ہی یہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ یہی اسلام کا معتدل نظریہ ہے۔ جب انسان نعمت کو اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہے، تب وہ شکر ادا کرتا ہے۔ مومن تکلیف کو جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، دل شکستہ نہ ہونا، جو کام نہیں کرنے ایک دوسرے پر فخر جتانا، دل لگی کرنا، خود پسندی کا شکار ہونا، بخل کرنا، بخل کا حکم دینا، حق سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے بھاگنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 20 رسالت کی حقیقت ایک ہے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، رہبانیت، وہ تمہیں نور بخشے گا، اہل کتاب جان لیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا نہ تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان سے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی اور رحمانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ رہبانیت ایک بدعت ہے۔ اس جملے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ نصارہ نے یہ بدعت ایجاد کر لی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مسلک اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ دوسری یہ کہ چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے، لہٰذا رہبانیت کی کسی دین میں بھی گنجائش نہیں اور یہ بدعت ہی شمار ہوگی۔ ضمناً اس بدعت کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ کام ہے جسے دینی اور ثواب کا کام سمجھ کر دین میں شامل کر لیا جائے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا میرا کام ایک قیراط پر صبح سے دوپہر تک کون کرے گا؟ اس پر یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک اس کام کو کیا۔ پھر اس نے کہا کہ آدھے دن سے عصر تک ایک قیراط پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام نصارہ نے کیا۔ پھر اس شخص نے کہا عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام 2 قیراط پر کون کرے گا؟ اور تم امت محمدیہ ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ درجہ حاصل ہوا۔ اس پر یہود و نصارہ نے برا مانا، وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا حق نہیں تمہیں پورا نہیں ملا؟ اس سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا پورا حق مل گیا۔ اس شخص نے کہا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں زیادہ دے دوں۔ کرنے والے کام میں ہدایت اختیار کرنا، رحم دلی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، جو کام نہیں کرنے نافرمان ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرنا، تقوی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور اور تقویٰ کے لیے مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی